MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह वाले जिस बस्ती से गुजर जाएं, आज न सही सालों के बाद उस बस्ती से उस अल्लाह वाले के गुजरने की बरकतें आपको दिखाई देंगी। पढ़ लीजिए तारीख सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका काफिला अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए गुजरते हुए थाना भवन से गुजरा। एक जमाने के बाद उसी थाना भवन से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। वो काफिला गुजरते हुए देवबंद की मस्जिद काजी मस्जिद आज भी है छोटी सी, वहां रुका। देवबंद बना भी नहीं था, उस काफिले की बरकत से देवबंद में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। वो काफिला गुजरते हुए रायबरेली से गुजरा। उसी रायबरेली में हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इन बुजुर्गों के गुजरने की बरकतें हैं। बाद में अल्लाह ताला ने उन इलाकों से ऐसे उलमा को पैदा किया जो एक एक आदमी अकेडमी का, एक एक आदमी ये कौम के बराबर, एक उम्मत के बराबर काम करके गया है। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मुजाहिदों से पढ़ा, ऐसे काम किया, कैसे उन्होंने दीन की हिफाजत की है। घर में 3 दिन से फाका है, खाने को इंतजाम नहीं है, 2 ही आदमी है मियां बीवी। जबकि वो शख्स 25 साल की उम्र में अरबी में किताब लिखा, मादा खसिरल आलम बिनहिदातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की बादशाहत नहीं होने की वजह से आलम को क्या नुकसान हुआ, मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ वो और बात है, लेकिन दुनिया को क्या नुकसान हुआ वो और बात है। इस किताब को कब लिख रहा है? 25 साल की उम्र में। और इस अरबी को और इस तारीखी गहराई को देखकर उलमाए अरब भी दंग रह जाते हैं। अब उस बंदे के घर का हाल ये है, 3 दिन से फाका है, गुजारे का इंतजाम नहीं है। अपने हाथ की घड़ी बेचने के लिए मार्केट में खड़े हैं कौन? हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। कि घड़ी बेचकर घर के फाके को दूर करो। 2 घंटे खड़े नहीं बेच सके, क्यों? किसी को पूछूंगा भाई घड़ी खरीद लो, पता नहीं कोई बोल दे कहां से चुरा के लाए हो, कहां से चुरा के लाए हो, तो फिर इज्जत का सवाल है। 2 घंटे तक खड़े रहे, हिम्मत साथ नहीं दी, वापस आ गए और फाके से रात गुजारी। जिस जमाने में राजीव गांधी बात करने के लिए दिल्ली बुलाती है, उस मौके पर स्टेशन पर सफर करने के लिए खड़े हैं। मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के जेब में हाथ डालते हैं। जाने के बाद साथियों ने पूछा क्या बात थी, तो हजरत मंजूर नोमानी फरमाते हैं अली मियां वक्त के प्राइम मिनिस्टर से बात करने जा रहे हैं और ये कहते हैं जाने के लिए टिकट के पैसे हैं, आने के लिए नहीं है, कर्जा दे दो, आने के लिए नहीं है, कर्जा दे दो। ऐसे मुजाहिदों से उन्होंने दीन का काम किया है। आज हमारी ख्वाहिशात की इंतहा नहीं है, तमन्नाओं की इंतहा नहीं है। हम कैसे दीन का काम कर सकते हैं? वो शादी कर लिया फिर भी छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, बेवकी की जिंदगी से गुजारना चाहता है, शादी की लज्जतें छोड़कर वो अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है। हम शादी की एक रस्म छोड़ नहीं सकते, एक गुनाह नहीं छोड़ सकते। कैसे कौम में तब्दीली आ जाएगी? तारीख है उलमा की, उलमाउल उज़्ज़ाब अल्लज़ीना रज्जहू अल-इल्म अला ज़वाज, वो उलमा जिन्होंने शादी करने को भी दीन की खिदमत में रुकावट का जरिया समझा। 400 उलमा की फहरिस्त अल्लामा अब्दुल फत्ताह अल-गुद्दा ने गिनवाई है। उसमें मुस्लिम शरीफ के शारे इमाम नववी भी आते हैं जिन्होंने दीन की खिदमत के लिए शादी करना भी वो समझा। ऐसे कुर्बानियां दी हैं उलमा ने, तब जाकर ये इल्म महफूज हुआ, जब जाकर ये दीन महफूज हुआ। अब अल्लाह के बंदों मुखलिस बनकर खिदमत करो, एहसान जताकर खिदमत ना करो। अल्लाह ताला मुखलिसों की कश्तियां समंदर में फंस जाएं, भंवर में अटक जाएं, तो भी किनारे लगा देते हैं।
اور جو اغراض پسند ہیں وہ کنارے پہنچ کر بھی ڈوب جاتے ہیں، وہ کنارے پہنچ کر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ جنہیں اپنے عمل کو قبول کرانا ہوتا ہے وہ ڈرتے ڈرتے کام کرتا ہے، اور جسے قبولیت کا ڈر نہیں ہے وہ کر کے احسان جتاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دشمنوں کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، دیوار توڑ کر نقب لگا کر اندر گھس کے پھر قلعے کا دروازہ کھولنا ہے۔ اتنے وقت میں تو آدمی تیروں سے چھلنی ہو جائے گا۔ جب اندر گھسے گا اکیلا آدمی، دشمن ادھر سے تیر چلائے گا۔ مال خرچ کرنا آسان ہے، جان ہتھیلی میں لے کے میدان میں آنا آسان نہیں ہے۔ کتنے علماء ہیں دین کا کام کرتے کرتے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جیلوں کی زندگی کاٹ رہے ہیں مہینوں سے سالوں سے۔ وہ بھی کوئی میکینک شاپ کھول لیتے، کپڑے کی دکان کھول لیتے، زراعت کر لیتے، کسان بن جاتے، کوئی سودے کی دکان کھول لیتے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ سالوں سے جیلوں میں کیوں بند ہیں؟ وہ دین کی خدمت کی وجہ سے، وہ قوم کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت علی میاں فرمایا کرتے تھے جو قوم کے لیے جیتا ہے وہ مر کے بھی جیتا ہے، اور جو اپنے لیے جیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ اس کے جینے اور مرنے کے کسی کو احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یہ قوم کے لیے جینے والے ہیں۔ اب نقب لگا کر اندر جانا ہے، کون تیار ہوگا؟ ایک بندہ تیار ہو گیا، اندر گیا، قلعے کا دروازہ کھولا، بڑی ہمت سے جان بھی بچ گئی۔ جب قلعہ فتح ہوا، بادشاہ کا اعلان ہوا، کون ہے وہ بندہ مرد مجاہد، اسے سامنے لایا جائے۔ پتہ تک نہیں چلا، تاریخ میں آج تک اس کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ کون مخلص ہے جو مسلمانوں کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا؟ بادشاہ پوچھنے پر بھی معلوم نہیں ہوا۔ بادشاہ نے سختی سے اعلان کیا اگر معلوم نہیں ہوا تو میں سب کو سزا دوں گا، ایک ایک کی پوچھ تاچھ کروں گا۔ ایک نوجوان چہرے پہ چادر ڈالے ہوئے سامنے آیا اور کہا کہ جناب مجھے اس کا نام معلوم ہے، آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلی شرط آپ اس سے ملیں گے لیکن نام نہیں پوچھیں گے، دوسری شرط قبیلہ نہیں پوچھیں گے، تیسری شرط اسے کوئی انعام نہیں دیں گے، تو میں اس سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ملاؤ کون ہے؟ چادر ہٹایا اور کہا کہ میں ہی ہوں، پھر چادر ڈال لیا اور نکل گیا۔ جب وہ نکل گیا بادشاہ کے جملے جو اس کی زبان پر تھے کیا؟ اللہم اجعلنی ما صاحب النقبی، اے اللہ کل قیامت کے دن اس نقب لگانے والے کے ساتھ میرا حشر فرما۔ کتنے اخلاص سے کام کر کے گیا، پتہ تک نہیں چلا کہ میں کس کی خاطر کیا ہوں۔ اداروں کا تعاون، علماء کا تعاون اللہ کی رضا کے خاطر ہو، احسان جتانے کی خاطر نہ ہو، ہمارا پیسہ جو ان پر خرچ ہو جاتا ہو۔ سب سے بڑا تعاون تو اپنے بچوں کا داخلہ، اپنے بچوں کی تعلیم، یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کی تعلیم، کتنی عورتیں ہیں شرعی پردہ نہیں معلوم ہے، حیا والی زندگی نہیں معلوم ہے، دیور سے پردہ نہیں، جیٹ سے پردہ نہیں، سالی سے پردہ نہیں۔ شرعی پردہ جن گھروں میں نہیں ہے وہاں کیسے نامناسب واقعات پیش آتے ہیں، کیسے ناگفتابی حالات پیش آتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں شرعی پردہ قائم نہیں کر سکا اور پورے حجاب کے مسئلے میں لڑنے چلا۔ میں اپنے گھر میں سود اور رشوت کا پیسہ لانے سے نہیں بچ سکا، اکنامک پہ بحث کرنے چلا۔ میں اپنی اولاد کو سورہ فاتحہ نہیں سکھا سکا، مدرسے والوں کو متہم کرنے چلا ہوں۔ مجھے ڈھنگ کی تجوید نہیں آتی ہے، میں قاری اور علماء پر انگلیاں اٹھانے چلا ہوں۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اللہ کے نیک بندوں کا میں دشمن بن گیا، اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں بن سکا۔ اپنی عورتوں کو دو تعلیم، جمعہ کے بیانات، جلسوں کے بیانات انہیں سناؤ۔ یہ عورتیں ہیں جن میں دین آئے گا، نسلیں بنیں گی۔ آپ کو نہیں معلوم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باپ کی تربیت نہیں ہے، یتیم تھے، ماں نے تربیت کی ہے۔ عبد القادر جیلانی باپ کی تربیت نہیں
نہیں ہے، یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ امام بقی رحمت اللہ علیہ باپ نہیں ہے، یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ احمد بن حنبل یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ امام شافعی یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ امام غزالی یتیم کے ماں نے تربیت کی ہے۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایتام غیروا مجرى التاریخ، یتیموں کی وہ دنیا جن کے باپ کے سہارے نہیں ہیں، لیکن ماں کی وہ تربیت ہے کہ وہ قوم کا بیڑا اٹھا کر قوم کا رخ بدلنے کی ذمہ داری لی ہے۔ ان عورتوں کو بناؤ، انہیں تعلیم قرآن، تعلیم حدیث دو، انہیں سمجھاؤ شریعت کیا ہوتی ہے۔ کتنا ہم نے ان کو محروم کر کے رکھا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس سے خاتون آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ مجھے فٹس کی بیماری ہے، دعا فرما دیں، اللہ مجھے صحت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کروں صحت مل جائے گی، صبر کر لو جنت مل جائے گی۔ جب سنا صبر پہ جنت ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی دعا کر دیجئے جنت مل جائے، بیماری پہ صبر کر لوں گی۔ پھر کہنے لگی دوسری درخواست ہے، جب فٹس کی بیماری آتی ہے تو کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میں بے قابو ہو جاتی ہوں، میرے اختیار کے باہر کی بات ہے، آپ دعا کریں فٹس کی بیماری آئے لیکن میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے، بیماری میں بھی میری چادر میرے جسم سے ہٹ جائے مجھے گوارا نہیں ہے، دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی۔ جب وہ جانے لگی صحابہ سے آپ نے فرمایا جنت کی خاتون کو زمین پہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے، بیماری گوارا ہے، بے پردگی گوارا نہیں ہے، بیماری گوارا ہے، بے پردگی گوارا نہیں ہے، معصیت گوارا نہیں ہے، مصیبت گوارا ہے۔ شکر ہے اللہ بیماری میں مبتلا ہوں لیکن تیری نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں۔ وہ آدمی جو ڈائلسس کا مریض ہے اس پہ رحم کھانے سے زیادہ وہ شخص جو گندی فلمیں دیکھنے جاتی ہے وہ قابل رحم ہے۔ فاقے سے فٹ پاتھ پہ سونے والے سے زیادہ حرام سود اور رشوت کھانے والا زیادہ رحم کے قابل ہے۔ وہ بھوکا مرے گا جہنم میں نہیں جائے گا، یہ مزے کے کھائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ ہم نے حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی ہے، کمائیوں کو پاک رکھنے کا اہتمام ختم ہو گیا۔ معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بیٹا عاصم جب 1 سال کے لیے سرکاری نوکری ملی، گورنر بنا، امام احمد بن حنبل نے جس دن سے بیٹے کو وہ اس زمانے کے ظالم بادشاہوں کی ملازمت کرنا پڑا، اس دن سے بیٹے کی کمائی کھانا چھوڑ دیا۔ خادم روٹی بنا کے لایا، روٹی میں تیل لگا ہوا، امام احمد نے پوچھا گھر میں تو تیل نہیں ہے لیکن تیل والی روٹی کیسے بن گئی؟ خادم نے کہا آپ کے بیٹے سے ادھار لے لیا۔ امام احمد نے کہا نہیں معلوم، اس کی کمائی میں نہیں کھاتا ہوں، پھر اس کا تیل کیوں لے کے آئے؟ جاؤ رکھ دو۔ فقیر آئے بھیک مانگنے کے لیے، اس فقیر کو یہ بول کر دینا روٹی کا آٹا احمد کا ہے، اس میں لگا ہوا تیل اس کے بیٹے کا ہے اور بیٹے کی کمائی باپ نہیں کھاتا ہے، فقیر لینے تیار ہو تو دینا ورنہ رکھا رہنا۔ 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، اس زمانے کا فقیر بھی لینے تیار نہیں ہوا، روٹیاں سمندر میں پھینک دی گئی۔ کیسے حلال حرام کی تمیز! آج بہنوں کی وراثت مار کھایا، بیٹیوں کو جوڑا جہیز بارات کے نام پہ لاکھوں لٹا دیا، پڑوسی کی زمین ہڑپ لیا۔ ایک بالشت زمین ناجائز قبضہ کر لینے والوں اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا 15 بنا کے ڈالیں گے۔ شراب کے عادی سن لے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی روایت ہے، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے فرمایا شراب کا عادی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے غوطہ نامی نہر سے پانی پلائیں گے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نہر کون سی ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہر جس میں وہ بہتا ہوا پانی ہوگا، جہنم میں ان عورتوں کو، ان مردوں کو جو دنیا میں بدکاری کرتے تھے، ناجائز تعلقات رکھتے تھے، انہیں جلایا جائے گا۔ ان کے جسم سے جلنے کے بعد خون اور پیپ ان کے گندے راستے سے نکلے گا، ان کے سطر کے راستوں سے نکلے گا۔ وہ خون اور پیپ ایک نہر کی شکل میں بہے گا۔ اس نہر کا پانی دنیا میں شراب پینے والے کو پلایا جائے گا۔ کیسی حلال کمائی، خون پسینے کی کمائی شراب میں لگائی جا رہی ہے۔ اولاد تربیت سے محروم، بیٹا حافظ، بیٹی حافظ بن گئی، رشتے نہیں آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ باپ شرابی ہے۔ اولاد نیک بن گئی لیکن باپ کی وجہ سے صحیح گھر نہیں بس پا رہا۔ گھر کی عورتیں دوسروں کے گھر میں کام کر کے گھر کے گزارے پہ مجبور ہو رہی ہیں۔ سود کی کمائیاں، 1 روپیہ بھی کھا لینا اپنی جنم دینے والی ماں کے ساتھ 30-36 مرتبہ بدکاری، منہ کالا کرنے کے برابر گناہ ہوگا۔ لیکن سود کا عادی مسلمان، میں حرام نہیں چھوڑ سکتا، اللہ حالات کیسے بدلیں گے؟ دین کے کام کرنے والے علماء حفاظ تو حلال نہیں، ضرورت کا بھی چھوڑ دیتے ہیں، فاقے گوارا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ یہ دین کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے اللہ کے بندوں، جو ہدایات آپ کے سماج، معاشیات اور معاشرے سے متعلق، ادارے سے متعلق، دین کی خدمت سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، عمل کی کوشش کر لو، اب بھی وقت ہے۔ حالات بدلنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں بچانے کے لیے کوئی جبرائیل نہیں آئے گا، کوئی اسرائیل نہیں آئے گا۔ فرشتوں کو جب اتارا گیا تو یا تو ہلاکت اور بربادی کے لیے، یا تو پھر انبیاء کی مدد کے لیے، اس کے علاوہ فرشتے نہیں اترتے مدد کرنے کے لیے۔ اور پھر جب آپ کو معلوم ہے تاتاریوں کا جب ظلم بڑھتا گیا، اس زمانے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے خلفاء کی ایک لمبی فہرست باحیات ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جن کی کرامتوں کو ابن تیمیہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اولیاء کی کرامتوں میں متواتر جن کی کرامتیں ہیں وہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں۔ ان کے خلفاء موجود ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ تاتاری دشمن مسلط ہو گئے تو ان کے خلفاء کی زبان پر کیا جملے رہتے تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے ہم کیسے ان کے خلاف دعا کریں جن کی صفوں میں ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں، جن کی صفوں میں فرشتے نظر آتے ہیں۔ تاتاریوں کے ساتھ فرشتے ہیں، کس کو مارنے کے لیے؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا ظلم بڑھ گیا، ان کی ناانصافی بڑھ گئی۔ کیا صرف دلی کی گدی پہ بیٹھ کے جھوٹے فیصلے کرنے والا ہی ظالم ہے؟ میں دکان پہ بیٹھ کر جو جھوٹ بول رہا ہوں، میں اپنی بیوی پہ جو ظلم کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کے حقوق میں جو ظلم کر رہا ہوں، پڑوسی پہ جو ظلم کر رہا ہوں، اور پارٹنر پہ جو ظلم کر رہا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے۔ قرآن پہ ظلم نہیں ہے، شریعت پہ ظلم نہیں ہے۔ امام صاحب کتنی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں؟ 3000، 5000، 6000۔ ہمارے حیدرآباد کا واقعہ ہے، ایک ظالم مسلمان نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ کیسے خرچ ہوئے؟ پاکستان سے ناچنے والیوں کو بلایا، 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا، دولہے کے ٹیبل الگ سے لگائے جاتے ہیں، اس پر 10 لاکھ کا خرچ ہوا صرف دولہے کے ٹیبل پر، جس پہ بیٹھ کے کھانے والے 40-50 آدمی ہوتے ہیں۔ ادھر شادی پہ اتنا خرچ، اور اسی نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد میں امام کو رکھا۔ امام اپنی بیوی کے ڈیلیوری کے لیے چھٹی لیا، 1 ہفتے کی چھٹی پر گیا، 4 دن دیری ہو گئی، کل ملا کے 12 سے 15 دن کی غیر حاضری ہو گئی۔ امام کی تنخواہ میں سے 4000 کاٹ لیا۔
کچھ سمجھ میں آیا؟ 16 کروڑ کا خرچ، ادھر امام صاحب کی تنخواہ میں 4000 کاٹ لینا، یہ بتاؤ فرعون کا ظلم نہیں ہے؟ یہ وقت کے پرائم منسٹر کے ظلم سے بڑا ہوا ظلم نہیں ہے؟ اپنے خادموں کے ساتھ، دین کے خدام کے ساتھ یہ برتاؤ، ان کی آنکھیں نہیں نکلیں گی۔ ہر جمعہ پرچی آ جاتی ہے، امام صاحب دعا کریں، امام صاحب دعا کریں، من نہیں کرتا دعا کرنے کو، کیونکہ کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ دعا دی جائے۔ دعائیں لینے کے قابل بنو، کچھ ایسی ادائیں کرو، کچھ ایسی خدمتیں کرو کہ بن مانگے بھی دعائیں ان اللہ کے نیک بندوں کی مل جائیں۔ وقت ہے، دروازے کھلے ہیں، اللہ متوجہ ہے، ان علماء کی توجہ اور قربانیاں ہیں۔ وہ وقت نہ آئے جو دروازے اب کام کے کھلے ہیں وہ بھی بند ہو جائے، پھر ہم کسی کام کے لائق نہ رہیں۔ اس سے پہلے اس وقت غنیمت سمجھ لیں اور خدمت کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ بہت گناہ کر چکے، زندگی کا لمبا حصہ نافرمانی میں گزر گیا، بہت مختصر حصہ باقی ہے، وہ بھی غفلت میں گزر رہا ہے۔ نعمتیں کھاتے کھاتے بیماریوں کا شکار ہو گئے، بھوکے رہ کر ذکر نہ کر سکے، پیٹ بھر کر ناشکری کرنے لگے۔ اے کریم اللہ، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے عمل کے بدلے اگر کچھ ملتا، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ملتا، تو نے اپنے فضل سے دیا ہے تو نسلیں کھا رہی ہیں۔ اے کریم اللہ، ہماری ناشکری کو شکر میں بدل دے، نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دے۔ بہت قرآن پہ ظلم کیا، بہت علماء پہ ظلم کیا، بہت مدارس پہ ظلم کیا، کہیں غیروں کی دشمنی، کہیں اپنوں کی نادانی جھیلتے ہوئے تیرے ان نیک بندوں نے دین کی خدمت کی ہے، اداروں کی حفاظت کی ہے، نسلوں کے دین کو بچایا ہے، تیرے گھر کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ، ایسے محسن کوئی نہیں ہو سکتے، تیرے اے نبی کے وارث ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، ان کی محبت دے دے، ان کی خدمت دے دے، دینی اداروں کا تعاون کرنے کے موقع دے دے، دے کر احسان مند ہونا آسان کر دے، دے کر احسان جتلانے سے بچا لے، مخلص بنا دے، معاون بنا دے، معاند بننے سے بچا لے، رفیق بنا دے، فریق بننے سے بچا لے، خیر کا دروازہ بنا دے، شر کا دروازہ بننے سے بچا لے۔ اے کریم اللہ، آپ نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، دعا کا موقع، دعا کی توفیق مل جانا قبولیت کی توفیق ہے، قبولیت کی علامت ہے۔ مانگنے کو جب کہا گیا تو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اے اللہ، علماء ہیں، حفاظ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سب کی دعائیں قبول کر لے، محروم نہ فرما۔ ہم بھکاری تیرے در پہ بھیک کا کٹورا لے کے آئے ہیں۔ کسی فقیر کے بارے میں سنا، اندھا تھا، بھیک مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پہ آ گیا، صدا لگانے لگا، جواب نہیں ملا۔ کہا کون کنجوس ہے، نہ دیتا ہے نہ جانے کو کہتا ہے۔ کسی نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، سنتے ہی کٹورا پٹک دیا، کہنے لگا بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار پہ آ گیا، اب کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ فقیر کو تیرے گھر کی عظمت پتہ چل گئی۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار کے فقیر ہیں، ہم اپنے گناہوں کا کٹورا لے کے آئے ہیں، تیرے دربار پہ توڑتے ہیں، مغفرت کی بھیک دے دیجئے،
जन्नत दे दीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, महरूम न फरमाइए। इन उलमा के एहसान को हम भुला नहीं सकते। इन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया। हम कुरान नहीं पढ़ सकते थे, हम कुछ बोलने के काबिल न थे। हमारे असातिज़ा की मेहनतों ने हमें कितना नेक बनाने के रास्ते दिखा दिए। ऐ अल्लाह, इन मुहसिनों के एहसान को नस्लों तक की बरकत का जरिया बना ले। इस इदारे को कबूल कर ले। जिन मेहनतों से यहाँ के उलमा अपने अपने इदारे की खिदमत में लगे हैं, उन मेहनतों को कबूल फरमा ले। मुखलिस मुआविनीन इन्हें दे दे, मुखलिस मुअल्लिमीन इन्हें दे दे, मुखलिस दोस्त इन्हें दे दे। शहर वाले, गांव वालों को अपने एरिए और इलाके की उलमा की कदर दे दे। बाहर से आने वाले 1-2 दिन के मेहमान होते हैं, काम तो इलाके के लोग ही करते हैं। ऐ अल्लाह, हमसे ज़्यादा ये मोहब्बत के हकदार हैं, हमसे ज़्यादा ये खिदमत के मुस्तहिक हैं। इन मुकामी उलमा की कदर मकामी लोगों में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, इनकी मेहनतों की लाज रख ले, इनकी आंसुओं की लाज रख ले, महरूम न फरमा। जितनी गोदें खाली हैं उन्हें औलाद से भर दे। जितने जवान बगैर शादी के हैं अच्छे रिश्ते दे दे। जो कर्जों में हैं अल्लाह कर्जों की अदायगी की शक्लें निकाल दे। जो बीमार हैं सेहत दे दे। जो जेलों में पड़े हैं उलमा खुसूसन उन्हें रिहाई दे दे। हजरत यूसुफ को आपने जेल से रिहाई दी। ऐ अल्लाह, मौजूदा उलमा को भी रिहाई दे दे, मुसलमानों को रिहाई दे दे। नाजायज मुकद्दमात में घिरे रहने से बचा ले। इन हजरात ने जलसे की खातिर, इदारे के खातिर जो जिस तरीके से भी ताउन किया है, माली हो, जानी हो, जिस्मानी हो, फिक्री हो, जहनी हो, उन सब खिदमतों को कबूल फरमा। जवान बच्चों के जज्बात हमने देखे, इनकी मोहब्बतें हमने देखी। अल्लाह, हमारे इस जमा होने को आखिरत में नजात का जरिया बना ले। अल्लाह, मग़फ़िरत का बहाना बना ले। जितने जमा हैं सबके घर की परेशानियों को दूर कर दे। इस इदारे को तरक्की दे दे। तलबा का रुजू फरमा दे, अवाम का रुजू फरमा दे। इदारों का आपसी ताउन, इदारे के उलमा, इदारे के खादिमीन का आपसी खैरख़्वाह बनना आसान फरमा दे। अल्लाह, जो जायज़ तमन्नाएं, जायज़ दुआएं लिए बैठे हैं सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी ज़रूरतें कबूल फरमा। कौन इसमें ऐसा होगा, इस नीयत से आया होगा आज जलसा है, नेक लोग आएंगे, उनकी दुआएं होंगी। आज दुआ में बेटी की शादी का, बाप की बीमारी का, भाई की नौकरी का, फलां कि मरहूम की मग़फ़िरत का हम दुआ करा लेंगे। अल्लाह, जिन उम्मीदों पर जो भी आए हैं सबकी उम्मीदों को कबूल फरमा, उम्मीदों को पूरा फरमा, महरूम न फरमा। ज़बानों में असर, दिल में नूर पैदा फरमा। इस इदारे का और दीगर इदारों का ताउन करना आसान फरमा। कही बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी नसीब फरमा। अपने घर की हाज़िरी, अपने नबी का दीदार, अपने नबी की शफाअत नसीब फरमा। महरूमीन में शामिल होने से हिफाजत फरमा। ऐ करीम अल्लाह, मुस्तजाबुद दावात बना, मुस्तजाबुद दावात बना। हर वक्त की दुआएं आसान फरमा, कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।